अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो है ना वो हम इस्लामियत 9 क्लास लाज़मी का इस्लामियत लाज़मी 9 क्लास का जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है बाब नंबर 2 ईमानियत और इबादात का, ठीक है ना? इसमें हम जो है ना वो अकीदा तौहीद को पढ़ेंगे, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, जो है अकीदा फ़रिश्तों पर, अकीदा मलाइका और अकीदा कुतुब समाविया पर ईमान, ठीक हो गया जी? हम इन 5 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इबादत वाले सेक्शन में यानी जहाँ पे नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है? तो आपने जो है ना पेन पेंसिल निकाल लेना है, इन चीज़ों को साथ-साथ लिखते जाना है लाज़मी, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। तो डिटेल रीडिंग करवाऊँगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी इसमें, एक्सरसाइज़ भी सॉल्व करवाऊँगा। बस आपने पेन पेंसिल हाथ में रखना है क्योंकि अगर आपको लिखना आ गया, तो आपसे अच्छे नंबर कोई नहीं लेगा, ठीक हो गया ना? तो साथ-साथ इसको रीड करते रहिए इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ना वो ये चैप्टर कंप्लीट करता है और आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना वो मैं आसान अल्फाज़ में इसको एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पे रेफरेंसेस आएँगे मैं आपको लिखवाता जाऊँगा, आपने सेपरेट रेफरेंसेस लिखते जाने ताकि पेपर में आपके काम आ सके, ठीक है जी? तो हम शुरू करते हैं चैप्टर बगैर कोई देर किए, आज की किताब पे चलते हैं जी। अच्छा जी, ईमानियात और इबादत, ठीक है जी? ईमानियात और इबादत। सबसे पहले आएँगे हम ईमानियत, ईमानियत होती क्या है? ईमानियत ऐसी चीज़ें जो आपके यकीन के साथ रिलेटेड होती है। ईमान का मतलब होता है यकीन, ठीक हो गया ना? तो ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक यकीन के साथ हो, उनको ईमानियात में शुमार किया जाता है। यानी हमें अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन है, तो वो ईमानियात में अकीदा तौहीद है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन है, तो वो अकीदा रिसालत है। हमें आखिरत के आने पे यकीन है, वो अकीदा आखिरत है। हमें फ़रिश्तों पे यकीन है, तो वो फ़रिश्तों पर ईमान है। हमें अल्लाह ताला की किताबों में यकीन है, तो वो कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों पे ईमान, ठीक है? तो ईमानियात का ताल्लुक यकीन के साथ होता है। तो इसमें सबसे पहला यकीन जो आपने इस्लाम में करना होता है, वो अल्लाह ताला पे करना होता है और अल्लाह ताला के एक होने पे करना होता है कि अल्लाह ताला एक्ज़िस्ट भी करता है और अल्लाह ताला एक है। इस पूरे प्रोसीजर को यकीन रखना और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, वो कैसे गुज़ारता हूँ मैं आपको आगे समझाऊँगा, ठीक है? इसको अकीदा तौहीद कहते हैं, ठीक है? अकीदा भी किसी चीज़ पर यकीन करने को कहते हैं। तौहीद एक, वाहिद, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, रीडिंग करते हैं तौहीद के लुग़वी माना, ये होता है लफ़्ज़ माना होता है, मायने नहीं होता। माना एक मानना और यकता जानना, यकता भी एक को कहते हैं, यूनिटी को कहते हैं, वन को कहते हैं कि अल्लाह ताला को जाना चाहिए कि वो एक ही है, ठीक है? ना उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई माँ-बाप या उसकी कोई औलाद नहीं है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को इसकी ज़ात और सिफ़ात शरीयत क्या होती है? आसान अल्फ़ाज़ में समझें, ज़िंदगी गुज़ारने के उसूल, इस्लाम के ज़िंदगी गुज़ारने के उसूल, इस्लाम ने जो हमें ज़िंदगी गुज़ारने के उसूल दिए हैं, उनको शरीयत कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो शरीयत की इस्तिलाह इस्तिलाह कहते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी होती है ना जहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग होता है। तो इस तरह शरीयत जो है जहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारने सारे उसूल हैं, उनकी भी डिक्शनरी होती है, उसकी इस्तिलाह में जो है ना वो तौहीद का क्या मतलब है। ठीक हो गया? यानी शरीयत, इस्लाम जो है वो तौहीद को कैसे देखता है, वो हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला को इसकी ज़ात में कि अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है। उसकी सिफ़ात, सिफ़ात कहते हैं खूबियाँ और जुमला औसाफ या औसाफ व कमालात जितने भी उसके कमाल हैं, उनमें यकता यानी एक, बेमिसल जिसकी कोई मिसाल ना हो, मानना और इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। ठीक है? तकाज़ों के मुताबिक अमल क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको ज़रा हाइलाइट कर लेते हैं। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और इसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है। कायनात में इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, माबूद इबादत के लायक। वो तमाम ऐबों यानी गलतियों से पाक और तमाम कमालात का मालिक है, वो अकेला ही इबादत के लायक है। ये देखो इबादत के लायक, इसको कहते हैं माबूद, जिसकी इबादत की जाए। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल, अफ़आल काम को कहते हैं कि अपने कामों में वहदहू ला शरीका लहू है, वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू का मतलब है वो एक है, ला शरीका लहू उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है? नहीं है वहदहू ला शरीक का मतलब, ठीक है? अच्छा जी, इस्लामी क़ायद में सबसे पहले अकीदा तौहीद है, यानी इस्लाम में जब भी आपने यकीन शुरू करना है, सबसे पहले आपने तौहीद पे यकीन करना है कि तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है।
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی اکرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی، دعوت دی یا پیغام دیا۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے بغیر دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہے، وہ اس مسلمان ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اخلاص ہے، اور التوحید، سورت اخلاص کو، سورت القل واللہوات کو سورت توحید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین، امور امر کی جمع، اور امر کہتے ہیں کام کو، کام کو بھی کہتے ہیں اور حکم کو بھی کہتے ہیں، یعنی دین جتنے کام دیتا ہے، دین جتنے کام دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان پر اہمیت اور اولیت، اولیت کہتے ہیں فرسٹ پوزیشن کو، ٹھیک ہو گیا نا، سب سے پہلا مقام جو ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ حاصل عقیدہ تو اس کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ تو اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ عقیدہ توحید کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے، مان لیا جائے۔ یہ عبارت ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، یہ امام تو عقیدہ توحید کی اقسام میں پڑھے کہ عقیدہ توحید میں کون کون سے عقیدات ہیں، کون کون سی یقین ہے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ یہ تین چیزیں مان لی تو عقیدہ توحید ربوبیت ہوگی۔ خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ، یعنی پیدا بھی اس نے کیا، ملکیت بھی اسی کی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ شاد باری تعالیٰ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پیدا فرمایا، رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ روم جو ہے نا، یہ آپ کے ترجمہ القرآن کے سلیبس میں بھی ہے کہ جو وہ پڑھیں گے پھر میں آپ کو کرواؤں گا۔ توحید الوہیت، ربوبیت کیا ہو گیا؟ خالق، مالک، رازق، ٹھیک ہو گئی؟ الوہیت، توحید الوہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً ہرگز جائز نہیں، اور پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی۔ لو جی، توحید الوہیت بھی ہو گیا۔ توحید ربوبیت خالق، مالک، رازق اللہ، توحید الوہیت عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت خالق، مالک، رازق، توحید الوہیت عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء یعنی نام، یہ اسماء جو ہے نا وہ اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات یعنی خوبیوں میں، یہ صفت کی جمع ہے، صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ بھی یہ اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی اسماء و صفات اور افعال میں واحد و یکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو صرف اللہ ہی رحمان ہے، دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، رحیم ہے تو اللہ رحیم ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ لا شریک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لگا سکتے ہو، سمد صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اللہ کی صفات صرف اسی کی ہے،
ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا آپ کا جی توحید کی اقسام، ٹھیک ہو گیا؟ توحید ربوبیت، خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے، توحید الوہیت عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی صفات صرف اسی کی ہے۔ اب شرک اور شرک کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ شرک پڑھتے ہو، جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی کام کو کرنا، ارتکاب کرنا، کسی کام کو کرنا، عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کر یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ ساجی علی ساتھی کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور صفات میں کسی ایک کو اس کا شریک و حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ جب آپ ربوبیت خالق مالک رازق اللہ کے سوا کسی اور کو مانو گے تو ذات میں شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الوہیت عبادت کسی اور کی کرو گے، الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کے لیے مانو گے، وہ صفات میں شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ پڑھ بھی لیتے ہیں ویسے، میں یہ لکھ دیتا ہوں اپنی نشانی کے لیے، توحید ربوبیت کا الٹ ہے یہ، توحید الوہیت کا الٹ، توحید اسماء و صفات کا الٹ، ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہے، پڑھتے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا، اور برابر سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا ہے یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، ذات کے سوا کسی اور کو ماننا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا تھا، یا کبھی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ خدا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طرح کے کوئی کام کرنا تو ذات میں شرک ہے، ربوبیت میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی اور کوئی عبادت میں شریک کرنا، الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، بڑائی، عظمت بڑائی کو کہتے ہیں کہ صرف اسی کی بات کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد میں کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا کہ بڑی رحمان و رحیم ہے، بندے جان چھڑا لیں گے، موت زندگی دیتے ہیں، قیامت والے دن بچا لیں گے، سفارش کر دیں گے، اس طرح کے کام کرنا اور یقین رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم، قدرت کہتے ہیں طاقت کو، کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، خود کی ہیں، وہ کسی کو عطا کردہ نہیں ہے۔ دیکھو میں نے لکھا بھی تھا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی صفات صرف اسی کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عقیدہ توحید کے اثرات، عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے اثرات، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام طاقتوں کا، قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کنٹرول کرنا تو میں کیوں کسی سے ڈروں؟ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عز و انکساری، ٹھیک ہے، یعنی نرمی آپ کہہ لو، پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لیکن لہذا بندے کے لیے غرور و تکبر کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، ہم نے پڑھا ہے ربوبیت میں جو ہے توحید وہ ہے، اس وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر، قناعت، بلند ہمتی، بڑی ہمت، زیادہ ہمت، توکل، یقین جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید اور انسانوں کے درمیان
عقیدہ تو انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کرتا ہے۔ عقیدہ تو پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزار لیتا ہے۔ پر امید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات بہتری کرے گا۔ جی آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا، ہم ذرا ایکسرسائز کی طرف موو کرتے ہیں۔ پہلے آپ ایم سی کیو سالو کریں گے، اس کے بعد نہیں ہوں گا تو میں کروں گا، اور ذرا ویڈیو پاز کریں اور ایم سی کیو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا یہ تو عید کا لغوی معنی، یہ تو ہے شرک کا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق جاننا، توحید ربوبیت۔ ٹھیک ہے، توحید الوہیت کیا ہے؟ عبادت۔ توحید اسماء، نام اللہ کے اپنے۔ توحید صفات، صفات اللہ کی اپنی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ صحیح آپشن ہے، توحید ربوبیت۔ قرآن کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا؟ سورۃ الاخلاص میں۔ شرک کا لغوی معنی حصے دار بنانا، یہ توحید کا، یہ ٹھیک آپشن ہے، یہ ٹھیک آپشن ہے، یہ ٹھیک آپشن ہے۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لم یلد ولم یولد کیا ہے والا؟ نہ وہ کسی کو لاتا ہے نہ اس کی کوئی لاتا ہے، تو سیدھا سیدھا ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ذات میں شرک کی نفی، کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ شرک کا مفہوم ساجی ٹھہرانا، حصہ دار ٹھہرانا، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ شرک کی کوئی دو اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک، الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک۔ عقیدہ توحید کے دو اثرات، پرامن اور پرامن پر امید رہتا ہے، جرأت اور بہادری ہوتی ہے، لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا، کوئی بھی اثرات آپ لکھ سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ لانگ کوشچن پیپر میں آ سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ لانگ کوشچن پیپر میں آ سکتا ہے، اپنی لازمی اس کو پریپیئر کر کے جانا ہے۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں لگی لازمی مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر بتائیں۔ اگر آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی، اگر آپ کو ہے نا کوئی بھی معاملات غلط لگ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر بتائیں، تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے اور آنے والے لیکچر جو ہے نا وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے وہ دیجیے اجازت۔ آئی ایم حمزاد نان، اللہ حافظ۔